वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज आपको क्या एक दफ़े फिर कहें कि क्या मौजू है। मौजू तो वही है जो पिछले कुछ दिनों से अब चल रहा है। सियासी हलचल इतनी है कि लगता यूं ही है कि कुछ जो आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स हैं वो सब के सब जो हैं वो एक ही मौजू होगा, और वो है जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है। इसी हवाले से आज भी सारा दिन बहुत एक्साइटमेंट हम कह सकते हैं कि रही तहरीक अदम एतमाद, जिसका गुज़िश्ता माह जिक्र किया था अपोजिशन ने, वो आज बिला आखिर स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी गई। मीडिया ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 80 से ज़्यादा जो अरकान हैं उनके दस्तखत उसके ऊपर मौजूद हैं। थोड़ी देर कबल ही इसी हवाले से जो 3 बड़े हैं, जैसे कि आजकल कहा जा रहा है PDM की क़यादत में मौलाना फजल रहमान साहब, PPP के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नंबर्स बताए बग़ैर उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास अब नंबर्स मुकम्मल हैं, होमवर्क उन्होंने किया हुआ है और अब वो तहरीक अदम एतमाद करने लगे हैं। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब ने ये ज़रूर कहा कि ऑब्वियसली जितने नंबर्स उनको चाहिए उससे ज़्यादा ही हैं और काफ़ी आसानी से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज सकते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा फ्रंट आज सारा दिन जिसको हम कहते हैं कि गर्म रहा, वो था पंजाब का। सारा दिन ये ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी या क्या नहीं करेगी। ये भी ख़बर आई कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने भी इस हवाले से बयान दिया और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट की कि स्पीकर परवेज़ इलाही साहब जो है उनको आप बना दें चीफ़ मिनिस्टर। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर अलीम ख़ान साहब बतौर वज़ीर आला जो है वो काबिल कबूल नहीं है, ना उनको और ना जो मेंबर्स हैं PTI के प्रोविंशियल असम्बली के। इसके साथ साथ तरीन ग्रुप की भी आज एक दफ़े फिर बैठक हुई और उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि हुकूमत से वो बात करेंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे, सिर्फ माइनस बुज़दार फार्मूले के बेसिस पे। ये भी कहा जा रहा है कि अलीम ख़ान साहब और तरीन ग्रुप के कुछ मेंबर्स जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करने लंदन भी जा सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब भी सारा दिन मसरूफ़ रहे, पार्लियामेंटेरियन से भी मिले, अपने गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनसे भी मुलाकात करते रहे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आमिर डोगर साहब, मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फ़ाहद हुसैन साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। आमिर डोगर साहब, सर ऑब्वियसली गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे ही करेंगे, आपने इतना हमारे लिए वक्त निकाला है एट दिस टाइम। सर ये बताएं कि ये हम तो इतने दिनों से सोच रहे थे कि ये आप लोगों के लिए चैलेंज इस्लामाबाद में होगा, ये तो घंटों के अंदर जिसको कहते हैं ना 2 फ्रंट वॉर बन गई है। अब आप लोग कैसे मैनेज करेंगे सर? कोई फैसला सचमुच किया है वज़ीर आज़म साहब ने उस्मान बुज़दार के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम शुरका को। आरफा बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो हम तवक्को कर रहे थे, बार बार जो ओपोजिशन के लीडरान की जो डेडलाइंस आ रही थी और हमें कल ही पता चल गया था कि आज इन्होंने फाइनली तहरीक जमा करानी है, तो वेलकम जी। इंतज़ार था और बड़ी बेताबी से इंतज़ार था और कप्तान भी तैयार है और कप्तान के खिलाड़ी भी तैयार हैं इनको इंशाल्लाह डिफीट देने के लिए। और जहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब, हमें ख़तरा ये है कि कोई रिटायर्ड हर्ट ना आपका हो जाए वो प्लेयर पंजाब से। देखें ये तो खैर अब खेल का हिस्सा है ना सारी चीज़ें ही, लेकिन अभी ऐसी फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं। चाहे मगोइयाँ है, पंजाब का फ्रंट भी गर्म है और इस्लामाबाद का भी सियासी टेम्परेचर बड़ा हाई है। देखें आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन हम बहुत मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इत्तेहादी भी साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं और हमारे मेंबर्स भी खड़े हुए हैं, बोलियां लग रही हैं, वादे उम्मीद हो रहे हैं। साथ खड़े हैं, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट मसला तो इस वक्त जो तरीन ग्रुप के साथ पंजाब में है उससे हम पहला तो वो जिसको कहते हैं ना जो फ्रंट है जहाँ आपको लगता है कि कोई डिफीट सी होगी, वो तो पंजाब का लग रहा है। देखें तरीन ग्रुप भी PTI का ही एक हिस्सा है और माजी में भी आपने देखा इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में और इस डेमोक्रेसी में छोटे मोटे बड़े छोटे ग्रुप, प्रेशर ग्रुप
فارورڈ بلاکس بنتے آئے ہیں, پیٹریوٹ بلاک بنتے ہیں, یہ ایک سیاست کا حصہ ہے, لیکن اس کو لیڈرشپ ٹیکل کر رہی ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف سے باہر ہیں یا تحریک انصاف کے کسی بڑے فیصلے سے بغاوت کریں گے. سر جو آج انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں آج کہا ہے, وہ تو یہ تو بغاوت ہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بات ہی حکومت سے تب کریں گے جب عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے گا. دیکھیں یہ آج ایک نئی بات انہوں نے کہی ہے کہ ہمیں, یہ تو ان کا ایک مطالبہ ہے نا, لیکن دوسری طرف پھر انہوں نے بال پھر دوبارہ اپنے لیڈر جہانگیر ترین کی بال میں کورٹ میں ڈال دی کہ وہ جو فیصلہ کریں گے. تو دیکھیں ابھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو میں تو کیونکہ ان سب کا حصہ ہوں تو اس لیے میں نہیں بتا سکتا آپ کو, لیکن میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ قوم ان کا اصلی چہرہ پہلے بھی دیکھ چکی ہے. یہ سب شکست خوردہ عناصر ہے, اور یہ سارے آج اکٹھے ہو گئے ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو بے دردی سے لوٹا, اور تینوں بڑوں کی جو میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ آج ایک ایسا لیڈر جو پوری دنیا میں ایک آزاد اور خود مختار ایک خارجہ پالیسی چاہتا ہے, جس نے پوری دنیا کا امیج پاکستان کا کے سامنے سر سینیٹر صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیں. جی جی پلیز. اعظم صاحب سر آپ یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تو اتنی بزی رہی ہے, وی کین سے دیٹ, سارے نمبرز پورے کرنے اور یہ کرنے, اور پتہ نہیں کہ آپ نے الیکشنز کال کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. کیا آپ کو پتا تھا پنجاب میں جو ہو رہا ہے سر؟ were you aware of this? Were you part of this game also? Yeah, this has come to you with as much of a surprise as it's come to us. جی بہت شکریہ عارفہ, اور السلام علیکم جو باقی ساتھی بیٹھے ہیں. دیکھیے سرپرائزز تو ہوتے ہیں, اگر سیاست میں سرپرائزز نہ ہو تو یہ بڑی میرے خیال میں عجیب بات ہوگی. اور یہ سارا کچھ ہونے میں کسی کا اتنا ہاتھ نہیں ہے جتنا خود عمران خان صاحب کا. انہوں نے جو طرز سیاست اپنایا اور جس ہٹ دھرمی اور ضد کے ساتھ انہوں نے حکومت چلانے کی کوشش کی, اور جس بری طرح وہ گورننس میں فیل ہوئے, جس بری طرح انہوں نے ملک کی معیشت کو ہینڈل کیا اور ہمیں ایک تباہی کے دائرے میں لے کے گئے, تو یہ سارا اس کے ریئیکشنز ہیں. لوگ اپنا سیاسی کیریئر بچانا چاہتے ہیں اس کشتی سے اتر کے, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کل کو اگر انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے, اگر یہ if it's come as a surprise to you, معاف کریے, تو یہ بھی تو پھر بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے. آپ کس طرح اب پنجاب کے اندر جو تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس پہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کیا ترین گروپ کو ہیلپ کریں گے بزدار صاحب کو ہٹانے میں, یا آپ لوگ بالکل سائڈ پہ رہیں گے اور ساری توجہ اپنی اسلام آباد پہ رکھیں گے؟ دیکھیے جیسے عامر ڈوگر صاحب نے کہا, چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اب یہ سارے کارڈز جو ہیں وہ ٹی وی شوز پہ تو نہیں رکھے جا سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بیہائنڈ دا کرٹن ڈائریکٹرز جو ہیں جو پروڈیوس کر رہے ہیں یہ سارا کچھ, وہ بیہائنڈ دا کرٹن اسٹریٹجیز ہیں. کون پروڈیوس کر رہا ہے سر؟ کون پروڈیوس کر رہا ہے؟ کون پروڈیوس کر رہا ہے سر؟ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت, جو کہ پلیئرز ہیں جن کی پریزنس ہے قومی اور صوبائی اسمبلی میں, وہی کے کارڈز کھیلیں گے نا. میں بیہائنڈ دا کرٹنز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی اسٹریٹجی نکال کے باہر رکھ دی تو یہ پالیٹکس تو نہ ہوئی. تو اس میں آج آپ نے دیکھ لیا تینوں پلیئرز بیٹھے ہوئے تھے. زرداری صاحب بھی تھے, میاں شہباز شریف صاحب بھی تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے, ہمارے جو باقی پی ڈی ایم کے الائز ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے پی ایم ایل این کی سی ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی, جسے چیئر کیا تھا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے, اور انہوں نے نوٹ دیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے اور ملکی معیشت کو بچانے کے لیے عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے تو آپ آئینی طریقہ کار اختیار کریں, اور اسی وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے وہ اڈاپٹ کی گئی. جی فہد صاحب, یہ کانفیڈنس کے لیولز دیکھیں ہر طرف, تو مطلب کہ لگتا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہر کوئی جیت رہا ہے, بٹ کچھ ہمیں سمجھائیں کہ مطلب واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, اینڈ آپ کے خیال میں وہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں, از پنجاب گوئنگ ٹو فال فرسٹ اور دا سینٹر؟ دیکھیے میرے خیال میں عارفہ یہی تو جو اچھی پلاننگ ہے جو اپوزیشن نے کی ہے, کہ انہوں نے پہلے تو بڑے عرصے سے وہ ہلکی آنچ پہ سارے معاملے کو پکاتے رہے, اور پھر وہ ہلکی آنچ کی انالوجی, تو وہ انالوجی وہ بھی آ گئی, دیکھیں نا انہوں نے پھر وہ ہانڈی بھی اس پہ رکھ دی, دیگچی بھی رکھ دی. اب جب اتنی دیر سے اگر کوئی چیز ہلکی آنچ پہ پک رہی ہے
تو اس کی خوشبو تو آ جانی چاہیے گورنمنٹ کو، وہ نہیں آئی، اور اگر آئی تو انہوں نے اس کو اگنور کیا اور یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. پبلکلی ڈسمسو رہے جو کہ وہ رہتے ہیں، لیکن پرائیویٹلی بھی ڈسمسو رہے، کیونکہ اگر پرائیویٹلی ڈسمسو رہتے تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. اب ایشو یہ ہو رہا ہے کہ اب اپوزیشن آ گئی ہے اوفینسو پر اور گورنمنٹ ہے ڈیفینسو پر. اب اپوزیشن نے 2 فرنٹ کھول دیے اور 3-4 منی فرنٹس اور بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب والا بھی اپوزیشن کا دیکھیے میں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لارجر پلان ہے یہ اس کا حصہ ہے، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. لارجر پلان ہے کس کا؟ لارجر پلان یہ ہے کہ عمران خان ہے کس کا؟ یہ انہوں نے خود بنایا ہے، کیونکہ فار ونس جو ہے وہ آپ نے آج اپنا جو کالم میں یو اور ای پہ جو آپ کھیلی ہیں امپائر اور امپائر پہ، تو میں اسی انالوجی کو لے کے آؤں جو آپ نے آج ڈان اخبار میں کالم لکھا ہے عارفہ، کہ وہ جو امپائر ہے، امپائر جو تھی وہ امپائر جب ہوئی تو وہ جب وہ پیچھے ہٹے ہیں تو سارا کا سارا ایکویشن چینج ہو گیا ہے. اور ایکویشن اس طریقے سے چینج ہوا ہے کہ اب ہر شخص کو اپنے زور بازو پہ سیاست کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کی کسی کو عادت نہیں تھی. تو یہ ایک نئی ایکویشن بنی ہے، اور جب سے یہ نیوٹرلٹی کا فیکٹر آیا ہے تو اپوزیشن زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہے. یہ جو 3-4 فرنٹ کھلے ہیں ایک دم ہی کھلے نا سڈنلی، اب ان سے اگر آج آپ عمران خان صاحب ہیں، آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، آپ بزدار صاحب کو بچائیں گے، آپ علیم صاحب کو ٹیکل کریں گے، آپ چودھری صاحبان کو مینج کریں گے، ایک دم 4-5 چیزیں کھل گئی ہیں. یہ جان کے ہوا ہے. تو کیا چودھری صاحب بھی جو ہیں وہ ایک فرنٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ آپ دیکھیں نا کہ اب اگر علیم صاحب نے انٹری ڈال دی ہے، آج جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کی لوگوں کے انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی بزدار صاحب کے علاوہ، اب بزدار صاحب کا نام لے کر انہوں نے وہ ایک نیا فرنٹ فارملی کھول دیا ہے. صحیح. اگر علیم صاحب آتے ہیں تو چودھری صاحبان کا ایشو ہے، اگر وہ بزدار صاحب کو نہیں ہٹاتے تو علیم صاحب اور جے کے ٹی کا گروپ الگ ہوتا ہے، تو ایک ایشو تو کھڑا ہو گیا اب عمران خان صاحب کے لیے. 4-5 فرنٹ کھلے ہوئے ہیں، اور اب اگر یہ سوچ رہے ہیں گورنمنٹ والے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دیٹ مینس کہ they were not prepared. ڈوگر صاحب سر کیا یہ مسئلہ اب سنجیدہ ہے؟ کیا آپ لوگوں میں درمیان میں کوئی گفتگو اس حوالے سے ہوئی ہے؟ -1 جو -1 فارمولا ہے. دیکھیں جو فہد صاحب نے کہا چیلنجز کی بات کی، فرنٹ کی بات کی آپ نے بھی، تو چیلنجز تو ہماری حکومت کو پہلے دن سے ہی موجود تھے. جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ انہوں نے معاشی ابتری کر دی، تو معیشت تو انہوں نے ہمیں جس طرح سے دی تھی اور جس حال میں دی تھی وہ اب سب جانتے ہیں. اب جب ان کو پتہ ہے کہ آنے والے دن پاکستان کے بڑے پازیٹیو ہیں، انڈیکیٹر بڑے اچھے آ رہے ہیں، اور یہ اگر جس طرح ہم کووڈ سے نکلے، افغانستان کا ایک پنچ آیا اس سے بھی تقریباً نکل گیا، اب یوکرائن کی وار ہے جس نے پوری دنیا کا ایک نقشہ بدل گیا. ان کو یہ پتہ کہ عمران خان اگر اس سے بھی نکل گیا تو پھر انشاءاللہ 2023 کا الیکشن بھی عمران خان کا اور تحریک انصاف کا. اگر آپ جلسے دیکھیں کہ آپ کیسے نکلیں گے اگر آپ بالکل صحیح کانٹیکسٹ وہ ڈرا کر رہے ہیں، بٹ آپ نکلیں گے کیسے؟ دیکھیں ہم پہلی تو بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ اگریسو کھیل کا مظاہرہ کیا ہے. خان کبھی بھی ڈیفینسو نہیں ہوا اور ہم نے فرنٹ فٹ پہ کھیلے ہیں، اور یہ سارے سیاسی چیلنجز ہیں ہمارے لیے. اپوزیشن یا ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہم نے خود اپنے اندر اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، اپنی سیاسی سر ان کو مطمئن کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا پڑے گا آپ کو. دیکھیں یہ تو ایک یہی تو ایشو ہے نا سر، اب اس پہ کچھ تو آپ روشنی ڈالیں گے نا. ایک آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، لیکن بات یہ کہ اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں. نہیں جو آج کل کا ایک ہاٹ ٹاپک ہے جو اس وقت کا کل سے اور آج سے، اور اسپیشلی جہانگیر ترین گروپ میں علیم خان کی انٹری کے بعد، تو اس پر بھی سوچ بچار ہو رہا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ پنجاب کو آپ اگنور کر کے صرف سینٹر کو دیکھیں. پنجاب اور سینٹر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی آج بھی مشاورت ہوئی ہے، کل بھی مشاورت ہوئے گی، تو کوئی بہتر جو ہے راستہ اس کا بھی نکالا جائے گا. اچھا سر، ویری کوئکلی لاسٹ کوسچن بیفور آئی موو آن ٹو طارق صاحب، فار دا مومنٹ دا لاسٹ کوسچن. سر یہ بتائیں کہ کیا یہ جو علیم خان صاحب کی طرف سے ایک پیغام ہے جو میڈیا رپورٹس پہ چل رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بزدار صاحب تبدیل ہو، یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا ہے گورنر سندھ اور فواد چودھری صاحب نے؟ جی انہوں نے بھی پہنچایا ہے. تو وہ تو ایک عرصہ دراز سے پیغامات تو عمران خان صاحب کو پہنچ رہے ہیں کہ بزدار صاحب کو ہٹایا جائے. یہ تو صرف علیم خان کی بات نہیں ہے. کس کی طرف سے پہنچ رہے تھے یہ بتائیں؟
جس طرح آپ لوگ ٹاک شو میں بات کرتے ہیں، جب حکومت پنجاب کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ بات زیر بحث رہتی ہے نا کہ عثمان بزدار صاحب کے اوپر تو تبدیلی کی تلوار پہلے مہینے سے لٹک رہی تھی نا، کیونکہ وہ اتنا بڑا نام نہیں تھے، ایک بھلا مانس آدمی عمران خان صاحب نے ایک نیوٹرل آدمی اس لیے دیا کہ آپ جانتی ہیں کہ جب الیکشن ہوا 18 میں تو اس میں بھی پارٹی کے اندر 2-3 گروپس بڑے ایکٹیو تھے، جو بڑے نام تھے، جو علیم خان صاحب بھی اس وقت کے سٹرونگ سی ایم کے کینڈیڈیٹس میں تھے، تو لیکن وہ عثمان بزدار صاحب کے اوپر تو یہ تلوار پہلے دن سے، پہلے مہینے سے لٹک رہی تھی کہ جن کو چینج کرنا چاہیے، پارٹی کے اندر ساری چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے بڑی اچھے ہمت سے اور عمران خان بڑی بردباری سے 3.5 سال اپنے نکالے۔ اگنور کر سکیں گے؟ دیکھیں یہ تو مطلب کہ عمران خان صاحب نے کرنی ہے نا، چیزیں قبل از وقت ہے، ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے اوپر ورت جاری ہے کہ آگے کیا ہو، لیکن جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ تحریک انصاف کی حکومت ہی پنجاب کے اندر بھی انشاءاللہ رہے گی، اور مرکز میں جو ان کی یہ ہوا نا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو کہا نا کہ عثمان بزدار صاحب کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی شروع سے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن کیونکہ اس ایشو کو مینج نہیں کیا گیا تو اب اس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، یہ پرابلم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو بالکل آگے بڑھاؤں گا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ہلکی آنچ پہ جو ہانڈی جو ہے وہ فات صاحب پک رہی تھی، اور یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ کھیل کا حصہ ہے، اور سارا بچپن سے ہوش اسی کام میں ہم نے گزاری ہے اور دیکھی ہے اور وقت گزارا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک جمہوریت کا بھی حصہ ہیں، اور لیکن اب کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ان حالات میں اپوزیشن کو پتا ہے کہ اگر عمران خان نکل گیا پھر عمران خان ہم سے پکڑا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ اس کی حکومت بھی اور پاکستان کی عوام بھی، اور اس کا مینڈیٹ بھی 2023 تک کا ہے، صوبے میں بھی اور مرکز میں، وہ ہمارا حق ہے اور وہ رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ مشورہ عمران خان صاحب کو کسی نے دیا ہے کہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں، سیکریفائز کر دیتے ہیں تو آپ بچ جائیں گے سینٹر میں؟ آپ لوگ اب بیٹھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو یہ بات کسی نے تو کی ہوگی۔ اس طرح کی گفتگو تو ہو رہی ہے، ان 2-3 دنوں میں اس کے اندر بڑی شدت آئی ہے، اور ایسا نہیں ہے جیسے پہلے میرے بھائی نے کہا کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ تھا اپوزیشن کتنے دنوں سے ہمارے ممبرز کو انگیج کر رہی ہے، ہمیں پتہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی کن بندوں نے جب ووٹ یوسف رضا گیلانی کو دیا، تو یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی ہماری حکومت جو ہے ایک تھن میجورٹی کے ساتھ ہے، اور حکومت ہمیشہ ایک ویک وکٹ پہ ہوتی ہے، لیکن بڑی ہمت سے، بردباری سے، محنت سے، ایک لگن کے ساتھ عمران خان نے تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا، پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور یہ مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے گھر سے کہ ہم اس چیلنج سے بھی نکلیں گے اور سرخرو ہوں گے۔ چلیں سر، اعظم تارڑ صاحب، سر obviously ہم because you're the legal expert here also، تو آپ سے یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیفیکشن کلوز ہے پنجاب میں، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کے خیال میں تو کتنا آسان یا مشکل ہوگا یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس کے لیے ٹو ووٹ اگینسٹ عثمان بزدار؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 63 جو ہے وہ ووٹ کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ ایک کنفیوژن یہ تھی، میں نے کسی میڈیا چینل پہ سنا کہ آرٹیکل 63 منع کرتا ہے کہ ووٹ آپ دے نہیں سکتے، تو کیسے ہوگا، وہ روک دیں گے، وہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 63 آپریشن میں آئے گا once somebody actually votes against the party decision, one. Number 2, 63 carries a whole procedure کہ اس میں پہلے اسپیکر کے پاس اختیارات ہے، اسپیکر نے ریفرنس بھیجنا ہے، جب وہ ہاؤس آف کارڈز ہے نا، جب یہ گرے گے چیف منسٹر، تو ظاہر ہے پھر باقی آفیسرز بھی جائیں گے اگر وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے پولیٹیکلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پیج پہ ہوتی ہے، جب اسمبلی اس کی میجورٹی ایک طرف ہوتی ہے تو پھر یہ سارے آفیسز چینج ہوتے ہیں۔ اب اسپیکر نے بھیجنا ہے، ایک ٹائم لیمٹ دیا گیا اس میں سرٹن، اس کو پھر الیکشن کمیشن نے ایگزامن کرنا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیسیژن ہونا ہے۔ یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں ہیں فہد حسین صاحب سے، ملک عامر ڈوگر صاحب سے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب سے۔ تارڑ صاحب، سر یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے
پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ امیڈیٹلی الیکشنز کروا دیں گے یا ایک حکومت بنائیں گے؟ اور اگر حکومت بنائیں گے تو سر کیا شہباز شریف صاحب بھی اس کو ہیڈ کریں گے؟ ول ہی بی دا پرائم منسٹر؟ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سارے جو پارٹنرز ہیں اپوزیشن پارٹیز میں انہوں نے بیٹھ کے طے کرنی ہے، اور نیچرلی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا. میں تو ود آل فیئرنیس میں آن بورڈ اس لیے بھی نہیں تھا کہ میں آئی واز بزی ود سم فیملی کمٹمنٹس. میں نے تو آج پہلے دن دوبارہ آیا ہوں اپنے کام پہ. یہ چیزیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، بٹ ابھی کہنا کہ چیزیں فائنلائز کر دی گئی ہیں شاید یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. جو سٹیپ 1 ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس پہ ساروں کی کنسنٹریشن ہے، اور وہ ہے کہ جو موو ہے نو کانفیڈنس کی وہ اس کو سکسیسفلی کر لیا جائے. اور آپ نے جیسے کہ ریزولوشن میں بھی آیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ پھر ہوگا کہ پرائم منسٹر کے لیے لیڈر آف ہاؤس کے لیے جو الیکشن ہے وہ ظاہر ہے بائی دا ٹائم وہ چیزیں رائپ اپ ہوتی ہیں اس میں مشاورت کے ساتھ جو بھی صورتحال ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی موقع کے مطابق اور جو اس وقت ملک کی گورننس کی حالت ہے اور جو انٹرنل ایشوز ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں he seems to be a good choice for present scenario. باہر کیف یہ ساروں کے مشاورت سے ہونا ہے، یہ کسی ایک شخص نے تو نہیں کرنا ہے. یہ ابھی فیصلے ہونے ہیں، یہ آپ نے سارٹ آؤٹ کرنے ہیں. عامر ڈوگر صاحب سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیا انفارمیشن ہے؟ جہانگیر ترین گروپ تو آپ بار بار بات کرتے ہیں، اس میں کتنے ممبرز ہیں یا اور کتنے جا سکتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے علیم خان صاحب کے ساتھ 40 کے قریب ایم پی ایز ہیں. ترین صاحب کا بھی گروپ جو تھا وہ کسی زمانے میں 25-30 کے نمبرز آتے تھے. واٹ آر دا نمبرز رائٹ ناؤ سر؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں جو ایم پی ایز ہیں وہ میرے نظر میں کچھ 12 ایم پی ایز ہیں اور 2 سے 3 ایم این ایز بھی ہیں، لیکن کل سے ایم این ایز وہ اپنے سامنے شو نہیں کر رہے. ایم پی ایز ان کے ہیں، کل 1-2 اس میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی ایشو اتنا اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پوری امید ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کبھی بھی تحریک انصاف کے یا عمران خان کے مخالف ان کا گروپ نہیں جائے گا. ظاہر ہے ان کی ایک ڈیمانڈ ہے جو آج انہوں نے پیش کی ہے کہ مانس بزدار ہمیں کوئی چیز بھی قبول نہیں ہے. کچھ آج بھی اس وقت بھی کچھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، آج رابطہ ہوا ہے ان سے، کل بھی ہوگا. تو پارٹی کے اندر یہ ایک فطری عمل ہے، ایک پریشر گروپ بن جاتا ہے، کچھ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جائز بھی ہوتی ہیں، کچھ ناجائز بھی ہوتی ہیں. لیکن تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ سر کب تک آپ لوگ یہ میٹر کوئی سارٹ آؤٹ کر لیں گے، کوئی ریزولوشن کی طرف جائے گا؟ اب تو بہت کم دن ہیں بٹوین آل آف دس. نہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میں اس لیے پوچھوں کیونکہ فیصل جاوید صاحب کا ٹویٹ آیا تھا 1 آدھ دن پہلے، ان کا تھا 72 گھنٹے میں سب کچھ سامنے آ جائے گا. از اٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ کوئک؟ نہیں دن تو ہیں، لیکن بات ٹھیک ہے، تقریباً 1-2 دن کے اندر چیزیں جو ہے نا وہ کوئی آپ کو کوئی اس کی شکل بنتی ہوئی نظر آئے گی. کل سے سلسلہ چل رہا ہے گفت و شنید کا، ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی رابطہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی ہے. جی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہے. تو جو درمیان کے جو ہم خیال ساتھی ہیں، جو مشترکہ دوست ہیں، وہ سب رابطے میں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس سٹیج پہ کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جس سے تحریک انصاف کو یا عمران خان کو یا ان کی حکومت کو کوئی نقصان ہو. ٹھیک ہے ان کا ایک ویٹ ضرور بن گیا، ویٹ ہے، اور اس میں وہ ظاہر اپنی ڈیمانڈز بھی انہوں نے پیش کی ہیں اور کچھ ڈیمانڈز ان کی مانی بھی جائیں گی جو مجھے لگ رہا ہے. لیکن اس میں کوئی واضح بات سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اور بھی ڈیمانڈز ہیں بزدار صاحب کے علاوہ کچھ؟ جی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا، جیسے پاور پالیٹکس میں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اکاموڈیٹ کیا جائے اور مجھے آپ نے فلاں جگہ فلاں کے سامنے اگنور کیا یا میرے کام نہیں ہوئے یا کچھ ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں لوکلی، جس طرح ہر بندے کے ایشوز ہوتے ہیں حکومتوں سے. تو حکومتوں میں تو اراکین کے یہی مسائل ہوتے ہیں نا. اپوزیشن کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح کے ایشوز کو فیس نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں اور خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر آپ نے اپنے حلقے کے ووٹر سے
वोट लिए होते हैं और जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपके बहुत पास बहुत शुक्रिया आजम नज़ीर तारिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फहद हुसैन साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है फहद हुसैन साहब। जी फहद साहब, कुछ समझ नहीं आया, एक तरफ जो आजम नज़ीर तारिर साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं और आमिर डोगर साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बट यू रियली थिंक कि हुकूमत इतनी आसानी से इस मसले से निकल जाएगी? नहीं, हुकूमत को निकलने के लिए ये जो रास्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होने शुरू हो गए हैं। सारे बंद नहीं हुए, अभी हुकूमत आफ्टर ऑल हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक इतनी पावरफुल ऑफिस के पे वो प्रिजाइड कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनके ऑप्शंस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। एक ऑप्शन पहले था कि जी जो लोग बात करते थे कि जी अगर मामलात यहाँ तक पहुँचे कि वज़ीर आज़म को लगा कि अब कोई और तरीका नहीं है तो वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, अब वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपने टेबल कर दिया, तो दैट कांट ऑल्सो हैपन, तो वो ऑप्शन भी अब बंद हो गया है। अब कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ इस बुनियाद पर है कि अगर इनके पास कुछ ऐसी चीज है गवर्नमेंट के पास जो सामने नहीं आ रही। अब इस वक्त जहां पे आज हम खड़े हैं आरफा, इन ऑपोजिशन ने कर दिया टेबल, सो ऑपोजिशन के पास जो अपना जो उनकी वर्स्ट केप्ट सीक्रेट थी वो अब आ गई है बाहर कि जी दीज आर आवर कार्ड्स, नाउ द गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड, नाउ बॉल इज इन देयर कोर्ट। क्या उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग ऑलरेडी है जो उन्होंने प्रीएम्प्ट किया हुआ था ये सब कुछ, वो हमें आज कल में नजर आ जाएगा। अगर नहीं है और अगर अब वो रिएक्ट कर रहे हैं इन मूव्स में, तो then मेरे ख्याल में दे हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। बट फहद साहब, ये जो बात बार बार होती है कि वो जो डिफेक्शन क्लॉज है और डिस्क्वालिफिकेशन है, ये काफ़ी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो कह सकते हैं। देखिए, एडवांटेज यस होता है, लेकिन इस केस में उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया है। ऑपोजिशन ने वो तोड़ ऐसे निकाला है कि ये जितने लोग जो ये आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास इतने नंबर्स आ गए, उनमें से बहुत ज्यादा जो है वो वही हैं जो पीटीआई के ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं। जब वो वोट डालेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज ट्रिगर हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन वोट तो उनका काउंट होगा। हाँ, नहीं, वो तो होगा, बट आई मीन अच्छा, अब उसके बाद प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है, कई महीनों का प्रोसीजर है। अच्छा। अगर तो स्पीकर यही है तो स्पीकर उनको जल्दी नोटिस देंगे, उसके बाद फिर वो बात इलेक्शन कमीशन जाएगी। तो अगर तो गवर्नमेंट लंबी चल रही है मिसाल के तौर पर, तो फिर तो अल्टीमेटली 2-3-4 महीने के बाद इन लोगों को बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट उतनी लंबी नहीं चल रही और जल्दी इलेक्शन हो रहे हैं और स्पीकर भी तब्दील हो गया और इनका स्पीकर आ गया, तो फिर ये प्रोसेस काफी लंबा भी हो सकता है। फिर जो इलेक्शन कमीशन का जो डिस्क्वालिफिकेशन आ भी जाए, फिर उसका अपील प्रोसेस है। तो इनका जो बेसिक प्लानिंग है आरफा, वो दो है कि अगर इलेक्शन जल्दी हो गए, अगर इलेक्शन देर से हुए और बाई इलेक्शन में जाना पड़ा, तो फिर ये लोग जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इनको ऑपोजिशन अपने टिकट्स देकर एडजस्ट करेगी। ठीक है, बंदा बाई इलेक्शन जितवाएगी। बाई इलेक्शन, और अगर वो नहीं हुआ और ये इलेक्शन तक इनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो अगले इलेक्शन है उसमें फिर ये उनके टिकट पे आ जाएंगे। तो इनको इस तरीके से उन्होंने अश्योरेंस दी है कि आप वोट दें, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हम संभाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इतना ही। नाउ वी विल बी बैक टुमारो। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।